अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का धमाका खेज खिताब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है लेकिन इसके बावजूद हालात ख़राब हैं। एक खुसूसी असेसमेंट हम आपको करके देंगे कि वज़ीर आज़म ने असल में तमाम खिताब में बात क्या की। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है और अपोजिशन का ख्याल है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से सब कुछ उनके हक़ में अच्छा है। राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि आज उन्होंने मीटिंग्स में क्या तय किया और वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर जा रहे हैं, क्या चौधरी बरादरान को वज़ारत आला मिलने की उम्मीद है या नहीं है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा लाड़काना में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे क्या सोच रहे हैं। मेरी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इल्तिमास है कि इस केस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, तैयार हो जाएं। जब से ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस जोन में आई है तो एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। वजीर खारजा की टोपी पहनकर बैठा हूं, हमें कुछ नहीं पता कि हम कहां से बसेस लें, क्या करें, कौन सी बस पकड़ें, क्या करें। कल मेरी टोपी वजारत खारजा की उतर जाएगी। हमसे कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल है, अगर कुछ सिचुएशन खराब होती भी है तो हम आपके साथ हैं। कल मैं वाइस चेयरमैन की टोपी पहन रहा हूं, हम आपको एवैक्यूएट करने में हेल्प करेंगे। वो टोपी पहनकर मैं कल घोटकी पहुंच रहा हूं। जो हम आगे पैदल चल गए हैं 21-28 किलोमीटर और यहाँ पर अब हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम काफी देर से खड़े हैं। ये बॉर्डर बंद है, यहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हर सवाल का मुफस्सिल जवाब मिलेगा और लाड़काना में मिलेगा। अभी 2 मिनट पहले जो मुझे खबर मिली है वो ये मिली है कि हर कोई जो भी हॉस्टल में है या अपार्टमेंट में है सब छोड़ के अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर चले जाएं। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा तुम उसका तीर तोड़ दो। बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कौम से खिताब से जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया। हम समरी फॉर्म में खिताब दोहराए बगैर आपके सामने रख देते हैं कि वज़ीर आज़म ने खिताब को अपने कितने हिस्सों में तकसीम किया। तो सबसे पहले इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में आपको खिताब के पहले हिस्से में सब खुश नज़र आते हैं और सब कुछ अच्छा नज़र आता है। मसलन वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि उनके पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है। उन्होंने हमें बताया कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने हमें बताया कि तारीख़ एतबार से टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। उन्होंने हमें यह बताया कि गंदम मकई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी हुई है। उन्होंने हमें यह बताया कि किसान पहले सबसे ज़्यादा खुश है। उन्होंने हमें बताया कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा आई हैं। उन्होंने हमें आज़ादी सहाफ़त के बारे में बताया कि सहाफ़ी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, अगरचे चंद सहाफ़ियों के बारे में कहा कि वो पैसे लेके गंद उछालते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि खारजा पॉलिसी सबसे अच्छी और सबसे आज़ाद है। उन्होंने हमें यह बताया कि कंपनियों ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, बैंकों ने सबसे अच्छा कारोबार किया, निजी शोबे ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। उन्होंने हमें यह भी बताया कि टेक्सटाइल में तारीखी इजाफा हुआ। उन्होंने हमें यह भी बताया कि तामीराती शोबा जो है वो सबसे आगे रहा। यह भी बताया कि तेल की खपत में तारीखी इजाफा हुआ, फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आया, कोरोना इतना अच्छा हैंडल किया कि बिल गेट्स भी शशदर रह गए। उन्होंने बताया कि एहसास प्रोग्राम सबसे अच्छा। ये भी बताया कि दुनिया भर में पाकिस्तान में पेट्रोल और तेल जो है दुनिया भर के मुकाबले में सबसे सस्ता है। ये भी बताया कि बिजली भी सबसे सस्ती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया, आपके सामने अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे पता ये मुश्किल हालात है। मुझे पता है कि हमने ये जो 3.5 साल गुजारे हैं, कभी एक मुश्किल से निकलते थे, फिर दूसरी मुश्किल, कभी पुलवामा हो गया तो कभी कोरोना हो गया और उसके बाद फिर मसले और अब यूक्रेन का मसला आ गया। सारा वक्त मेरी और मेरी हुकूमत सिर्फ एक चीज़ सोचती है कि हम आपके ऊपर किस तरह ये जो आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है ये हम कैसे कम कर सकते हैं। अब ये अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म ने अपने तवील खिताब के अंदर पहले तो हमें ये बताया कि पाकिस्तान में जितने अच्छे हालात हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने मवाजना किया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पहली खारजा पॉलिसी से और हमें बताया कि किस तरह पहले ग़ुलामों वाली खारजा पॉलिसी हुआ करती थी। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे ग़ुलामों वाले थे और जो ही वो आए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उन्होंने आज़ाद कर दी। चीन और रूस के दौरे का उन्होंने हवाला दिया और बताया कि किस तरह इससे पाकिस्तान की एक आज़ाद पॉलिसी बनती है। फिर साथ ये भी बताया कि मैं रूस दरअसल गंदम लेने के लिए गया था और ये हैरानकुन बात है कि जब रूस वो नहीं गए थे तो पाकिस्तान उससे पहले भी गंदम इंपोर्ट कर रहा था और अपनी टोटल ज़रूरत का 7% तो इंपोर्ट करता रहा था। तो रूस अगर गंदम लेने के लिए गए तो फिर बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी की कोई कामयाबी तो नहीं थी।
یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے امریکہ کا ساتھ دے کے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا اور اب ہم چین اور روس کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی عملاً ایک بلاک کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپوزیشن کتنی نکمی رہی ہے، ان کی حکومت پر کتنی بے جا تنقید کرتی رہی ہے، لیکن ان کی حکومت نے کتنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ ان کو ایک پیکیج اناؤنس کرنا پڑا پاکستانیوں کے لیے بالخصوص، اور وہ پیکیج کیا تھا؟ انہوں نے احساس پروگرام کے اندر جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں 2000 کا اضافہ کیا۔ انہوں نے گریجویٹس کے لیے 30,000 روپے کی انٹرنشپ اور اسکالرشپس کا اضافہ کیا۔ اب یہ انٹرنشپ کہاں پر ان کو ملے گی؟ حکومت کا کون سا شعبہ ہے جو گریجویٹس کو انٹرنشپ دے گا؟ اس کے اوپر کوئی تفصیل اویلیبل نہیں ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کو انہوں نے بہت سی چھوٹ دی، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خاص سہولت انہوں نے مہیا کی، جس کے ذریعے وہ 5 سال تک بغیر کسی پوچھ پرتیت کے پاکستان کے اندر لگی ہوئی انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹرز کو انہوں نے مزید چھوٹ دی اور بتایا کہ اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو کسی قسم کا کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ ایک بہت بڑی ایمنسٹی اسکیم ہے جس کے ذریعے عموماً کہا جاتا ہے کہ کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ریاست کے اندر یہ سہولت اب مہیا کی گئی۔ نوجوانوں اور کسانوں کے لیے مزید قرضوں کا اعلان کیا، گھر بنانے کے لیے سستا قرضہ انہوں نے اعلان کیا، صحت کارڈ کا انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ پنجاب کے ہر گھرانے کو مارچ کے آخر تک صحت کارڈ ملے گا۔ پیٹرولیم اور بجلی کی پرائسز کو انہوں نے اگلے بجٹ تک فریز کر دیا، کمی بھی کی 10 روپے اور اس کے ساتھ 5 روپے بجلی کی قیمت میں، 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ملا کے انہوں نے بتایا کہ 20 روپے کا میں نے اس کو کمی کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس نے جاری کی ہیں وزیر اعظم کے خطاب سے متعلق۔ یہ 4 سلائیڈز ہیں، اس کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے اندر اپنے دوسرے معاملات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 4-5 سلائیڈز بنائی ہیں جو بنیادی طور پر ایک انتخابی مہم کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس خطاب میں جس میں انہوں نے سب کچھ اچھا بتایا، پھر مشکل حالات کا بھی ذکر کیا، اگر آپ نچوڑ جاننا چاہیں تو نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے روز تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے اور جی بھر کر ملکی خزانے کو استعمال کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہنے کو آپ کی ویلفیئر کے لیے لیکن اصل میں انتخابی مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو انتخابات اب حکومت کے سامنے ہیں، الیکشن کیمپینز کا باقاعدہ آغاز ہے۔ وزیر خارجہ بھی جو سندھ میں موجود ہیں وہ بھی الیکشن کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن کچھ آپ کو بتا نہیں رہا کہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی فلاح کا ایشو ہے۔ تو وزیر اعظم کا آج کا خطاب جو ہے ان کی الیکشن کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہے اور وہ حکومتی خزانے کے استعمال کے ساتھ۔ لیکن کیا واقعتاً حکومت جو اپوزیشن کی طرف سے خطرہ ہے اس سے گھبرائی ہوئی ہے یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں اور تمام تر مصروفیات کے باوجود تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے جوائن کیا لاہور سے اور یہ ہمیں بتایا کہ وہ تمام اتحادیوں سے جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کے سامنے اب رستے دو ہی ہیں کہ یا حکومت کو چلتا کریں یا اس ملک کو ڈوبنے دیں، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ تو رانا صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آج آپ کا بڑا مصروف دن رہا، تو آپ کی میٹنگ سے کچھ تفصیل تو ہم تک پہنچی ہے، لیکن اگر آپ خود ہی بتا دیں کن کن سے آپ ملتے رہے آج؟ دوبارہ آپ کی ملاقاتیں جو پہلے بھی ہو چکی ہیں دوبارہ سے کر رہے ہیں آپ انہی لوگوں سے جن کے آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ میٹنگز تو لوگوں کے ساتھ ہوں گی، لیکن یہ جو جس عمل کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ یعنی کلوز رکھا جائے تاکہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہو۔ تو میں یہ آپ کو انشور کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اور لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ابھی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم کل لاہور جائیں گے اور وہاں پر
اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے. چودھری برادران جو ہیں ان کی گڈی, بلکہ کسی نے کہا گڈی نہیں گڈا چڑھ گیا ان کا, اب تو سب کوئی ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. آپ بھی 14 سال کے بعد ملے, عمران خان صاحب بھی ملیں گے. تو بنیادی بات جو ہے وہ تو پنجاب کا فیصلہ ہے نا جی, کہ عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ پنجاب کس کے پاس جائے گا, یا کوئی اور معاملہ بھی ہے جو آپ نے طے کرنا ہے ان سے؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ چند دنوں کی بات ہے جب میاں شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے تھے چودھری صاحبان کی طرف, تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جی یہ کیا لینے چلے گئے ہیں, ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, کوئی ایسے ہو نہیں سکتا. تو اب پھر کیوں جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بطور خاص لاہور تشریف لا رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ چودھری صاحبان سے مل رہے ہیں؟ اب کیوں اپنے ممبرز کو کمیٹیز بنائی ہیں اور اپنے ممبرز کو جو ہے وہ ان کو بلا کے جو ہے ان کو پوچھ رہے ہیں اور آپ اپنے مسائل بتائیں. ایک حلقے میں 2 ارب 3 ارب روپے کا جو ہے وہ یہ پیکج دے رہے ہیں. آج سنا ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دی ہیں جی, فریز کر دی ہیں. کم ہو سکتی تھی تو بڑھائی کیوں تھی؟ جی بالکل, لیکن وہ آپ نے کہا نا کیوں, تو یہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں فریز ہوئی ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے. نہیں, آپ کی ایفرٹ جو ہے پیٹرول کی قیمت تو کم کروانے نہیں ہے رانا صاحب, آپ کی ایفرٹ جو ہے پیٹرول کی قیمت کم کروانے نہیں ہے, آپ کی ایفرٹ جو ہے عدم اعتماد کو کامیاب بنوانا. معاملہ یہ ہے نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ پریشر نہ ہوتا اور ہماری باتوں میں حقیقت نہ ہوتی تو پھر اب صبح وزیر اعظم لاہور بھی تشریف نہ لاتے. یہ لوگوں کو 2 3 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پیکج بھی ان کے حلقوں کے لیے نہ ملتے. وہ جو بھی کریں گے رانا صاحب اس کا امپیکٹ ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں جو ہے جو بجلی کی قیمتیں بھی کم نہ ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب اسے معلوم پڑ چکا ہے کہ اب اس کا ٹائم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. نہیں, کدھر ختم ہو چکا ہے رانا صاحب عملی بات کریں نا, کدھر ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس چودھری برادران کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ چودھری برادران کو کہیں جی کہ تمہیں چیف منسٹر چاہیے, چودھری صاحب تسی چیف منسٹر بن جاؤ, میں بزدار نو اٹھا دینا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں ان کو 1.25 سال جو ہے چودھری برادران کو اگر وہ چیف منسٹر بنا دیتے, رانا صاحب آپ کی پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر چودھری برادران پلٹا دیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اور ٹی ایل پی کے ساتھ مل کر. تو آپ کے پاس ان کو دینے کو کچھ نہیں ہے, عمران خان کے پاس ان کو دینے کو بہت کچھ ہے. نہیں طلعت صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ہے, اور میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا کہ اپوزیشن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس بھی دینے کو اتنا کچھ ہے جتنا کچھ وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کے پاس. مثلاً کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر چودھری صاحبان کو سن لیں نا, چلے چودھری صاحبان کو اگر وزارت اعلیٰ وہ کل دے دیتے ہیں اور اپنا وسیم پلس ہٹا لیتے ہیں تو پھر یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ لیکن آپ کبھی پیٹرول کی قیمت پہ چلے جاتے ہیں, موومنٹ کی وجہ سے ہوگا نا. نہیں, آپ کی وجہ سے ہوگا, لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ بھائی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انتقامی سیاست کی ہے, ان لوگوں نے لوگوں کے مسائل کا ادراک نہیں کیا, انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. جو جب دل کرتا ہے 12 روپے بڑھا دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کر دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا ہوش کے ناخن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, آ رہے ہیں نا ان کو. دوبارہ میں واپس آؤں گا, آپ نے ان کو ہوش کے ناخن, آپ کا مطمع نظر اور ہدف ہوش کے ناخن دینا نہیں ہے, آپ کا مطمع نظر حکومت کو چلتا کرنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت جی بالکل ان کو ہوش میں لانا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کی اوقات میں لانا, یہی ہمارا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے پاس اب یہ آتے نظر آ رہے ہیں. چودھری برادران کو یا ایم کیو ایم کو دینے کو کیا ہے, کیا آپ آفر کر سکتے ہیں ان کو؟ کچھ نہیں آفر کر سکتے. دیکھیں طلعت صاحب, میں نے آپ بھائی بھی ہیں اور میرے لیے بڑے محترم ہیں, میں نے جھوٹی بات تو آپ سے کرنی نہیں ہے, اور جو سچی بات میں کر نہیں سکتا وہ میں کروں گا نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں,
اور کہاں پہ جا کے بات رکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا نمبر جو ہے وہ 163 ہے جی, اور جو گولڈن نمبر ہے یا فگر ہے وہ 172 ہے. جی بالکل. 163 میں اور 172 میں کتنا فرق ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کا فرق ہے جی, یہ فرق ہے. سن لیں نا, 9 کا فرق ہے نا, اپوزیشن کا فرق ہے, 9 کا فرق ہے نا. حکومت ہے, آپ سن لیں نا, 9 کا فرق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے آپ کو, چلیں آپ میری بات پہ نہ جائیں, آپ کو نظر آ نہیں رہا ان کے 16-17 لوگ جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں, ان کے منہ پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے اسپیکر صاحب کے اوپر اور کھٹک صاحب کے اوپر, لوگوں نے ان کے منہ کے اوپر ان کو جواب دے رانا صاحب 20 لوگ آپ کے بھی ناراض ہیں. یہ پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس, پریزیڈنٹ صاحب گورنر ہاؤس آئے ہوئے تھے, وہ جن لوگوں سے ملے ہیں کیا جواب ملا ہے ان کو؟ رانا صاحب 20 لوگ آپ کے بھی ناراض ہیں. گزارش سب کے سامنے ہے. آپ کے اپنے ضلع کے اندر لوگ ناراض ہیں. جب آپ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, آپ ان بندوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جن کے خلاف آپ کے بندوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں. 20 بندے آپ کے بھی ناراض ہیں, تو ناراضگی سے حکومتیں تو نہیں ٹوٹتی نا جی, وہ راضی کر لیں گے ان کو. نہیں دیکھیں, نہیں چلو کر لیں راضی, اگر یہ راضی کر سکتے ہیں بتائیں کتنے دن میں یہ راضی کر لیں گے. ہم اتنے دن ان کو دے دیتے, اتنے دن میں راضی کر لیجیے. اگر پھر اس کے بعد راضی نہ ہوئے تو پھر چاہیے کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کر دے. پھر نہیں, اپنی طرف سے کوئی ریزائن نہیں کرتا, لیکن آپ کے خیال میں آپ کے پاس حکومت کے یہ ریزائن کرے گا. یہ اب آپ دیکھ لیں ایسے حالات آنے والے دنوں میں, طلعت صاحب, ایسے حالات آنے والے دنوں میں اسے ایسا جو ہے وہ شیشہ دکھایا جائے گا کہ اسے بالکل اپنا چہرہ نظر آئے گا, اپنی پوزیشن نظر آئے گی اور یہ ریزائن کرے گا. کون سے لوگ ٹوٹیں گے؟ تو پی ایم ایل کیو ٹوٹ جائے گی, ان سے ٹوٹ جائے گی, یعنی ان سے ٹوٹ جائے گی, ہٹ جائے گی. ایم کیو ایم ہٹ جائے گی, جی ڈی اے ہٹ جائے گی, کون ہٹے گا ان سے؟ اور اگر ان کے بندے فلور کراس کرتے ہیں تو فلور کراسنگ کے اوپر تو لا لگتا ہے نا جی, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نہیں, ڈسکوالیفائی جو ہے نا وہ تو لمبا پروسیس ہونے کے بعد والی بات ہے, لمبا پروسیس ہے. آرڈیننس لا سکتے ہیں, اس کی کوئی جو ہے وہ ایسی پوزیشن, لیکن آرڈیننس لا سکتے ہیں, آرڈیننس لا سکتے ہیں نا فلور کراسنگ کے اوپر. یہ کیا لا سکتے ہیں, کب لا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے بھی پیش نظر ہیں. اس لیے ہم بھی وہی قدم اٹھائیں گے جو ہر طرح سے جو ہے وہ فول پروف ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری کسی بات میں دم خم نہیں تھا, وہ ٹھیک ہے, ہماری شروع سے یہ پالیسی ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات جو ہے اس کو وقت سے پہلے جو ہے اس کو اوپن یا اس کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ تو کہتے تھے کہ دہادیوں والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, تو اب کیوں منتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اب کیوں وزارت اعلیٰ لے کے تو اب صبح چودھری صاحبان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کیا بنتا ہے, دیتے ہیں وزارت اعلیٰ ان کو یا نہیں دیتے. آپ کچھ ٹائم بتانا چاہیں گے, ٹائم فریم کے کیا, کس کے اندر آپ نو کانفیڈنس لائیں گے, یا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے جو آپ بولنا نہیں چاہتے؟ طلعت صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت پینک ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ شروع ہے, وہ آپ نے سردار جی کا بنیان الٹ کے پہنے والا لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ ٹائم بار نہیں ہوگی. ہم بالکل اسے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق اس کو موو کریں گے, اور جس دن موو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ووٹنگ ہونے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہے یہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے. رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تازہ ترین سیاسی صورتحال آپ نے ناظرین جانی. بولو طلعت حسین کے ساتھ جاری ہے. جب آپ بریک کے بعد ملیں گے ہم سے تو ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی حالت زار کیا ہے, اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سندھ کے اندر کیمپین چلا رہے ہیں اپنے اتحادیوں کی حکومت کو توڑنے کے لیے. پاکستانی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کے ایمبیسڈر نویل کھوکھر صاحب سے بات کی اور ان سے ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات کیا بنے. نویل صاحب بہت شکریہ. کچھ طلبہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک نکالا نہیں گیا یوکرین سے اور کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے. جی, اس وقت تک ہم نے 676 پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ کمیونٹی ممبرس کو سیف پیسج دے کے یوکرین سے ایویکویٹ کر دیا ہوا ہے.
कोई 20 से 25 स्टूडेंट इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद हैं, वो भी जल्दी इवैक्यूएट हो जाएंगे, और तकरीबन 100 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो अभी दे आर ऑन देयर वे टू तर्नोपल। हमारी कोशिश है कि ये भी जल्द से जल्द हम इनको इवैक्यूएट कर दें। इसमें चैलेंजेस बेशुमार थे। आपने जैसे कहा कि वक्त पे नहीं निकाला, हमें अंदाज़ा था कि ये हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी कम्युनिटी को एडवाइस किया था 2 से 3 हफ्ते पहले कि आप मुल्क को छोड़ दें, और हमारे इस एडवाइस के नतीजे में हमारी कम्युनिटी के बेशुमार मेंबर मुल्क को छोड़ गए थे। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे कम्युनिटी के 4000 लोग हैं और स्टूडेंट्स 3000 थे। तो जब हमने 20 तारीख को नंबर काउंट लिया है, तो उस वक्त सिर्फ हमारे पास जो तादाद आई वो 700 से 800 के दरमियान स्टूडेंट्स की थी, और कोई 300 से 400 के करीब मेंबर्स थे। तो एक लगभग 1000 के लगभग कोई मेंबर्स बाकी बचे थे। स्टूडेंट्स जो खरकीब में थे उनको हमने 2-3 दफ़ा एडवाइस किया था कि आप चले जाएं, क्योंकि आप डेंजर जोन के बहुत करीब हैं, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना पसंद किया। एम्बेसी का पूरा जामिया प्लान था। हमारे प्लान के मुताबिक जो ईस्टर्न यूक्रेन में डेंजर जोन के अंदर रूस की सरहद के करीब ज़्यादा सिटीज़ थे, उनको हमने पहले प्रायोरिटी दी थी निकालने की, और फिर कीव के अंदर, और फिर थर्ड स्टेज में सबको वेस्टर्न यूक्रेन में लाने के लिए हमने टर्नोपल में बेस बनाई थी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जो अप्रिशिएट किया जा रहा था वेस्ट की तरफ से जैसे होगा, वो नहीं हुआ, और पहला टारगेट जो है वो कीव को किया गया, कैपिटल को किया गया, और कैपिटल जब कीव को टारगेट किया गया तो तमाम सिस्टम्स डाउन हो गए, तमाम नेटवर्क्स डाउन हो गए, और उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी हुई है। बहरकैफ हमने स्टूडेंट्स को जो हमारा प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया है। उस प्लान के मुताबिक ट्रेन्स का इस्तेमाल था, बसेस का इस्तेमाल था, उनको हमने इकट्ठा करना था टर्नोपल और लवीव पे, वो हमने किया है, और तमाम को सेफ पैसेज देते हुए जंग में से हमने अभी तक ले आए हैं यहाँ तक। अब आखिरी हमारी एक स्टूडेंट्स की एक ट्रेन जो आ रही है, इसको भी हम वक्त पे निकाल सकेंगे यहाँ से अगले 1-2 दिन के अंदर, और मुझे यकीन है कि अगले 1-2 दिन के अंदर हम बाहिफाज़त सबको यूक्रेन से निकाल देंगे। जी एम्बेसडर साहब, मैं आपको एक पाकिस्तानी तालिब इल्म की साउंड सुनवाना चाहूँगा जिनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की। वो आपको कुछ और मामला बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर करनी है। मैं एक खैबर पख्तूनख्वा के सवाबी इलाके यार हुसैन से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर हम यूक्रेन में फंसे हुए, यूक्रेन के सोमी ओब्लास्ट सिटी में, न हमारा एम्बेसी वाला हमारा पूछता है, न कोई और बाहर से कोई भी नहीं पूछता। हम इधर हमारे लिए खुराक पानी सारा कुछ मसले, अभी हम फंसे हुए सारे इर्द गिर्द जो है ना हमारे रशियन फोर्सेस है, वो जब हम सिटी क्रॉस करते तो वो हमको मारते पीटते। सैंपल हमने आपको दिखाया, इस पे आपके क्या रिस्पॉन्स? हमने कोऑर्डिनेशन की हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, रोमानिया में, हंगरी में, स्लोवाकिया में और पोलैंड में, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जो है वो पोलैंड की तरफ जाना चाहते थे। हम जब ये पोलैंड के ऊपर 2-3 रातों में जब वैक्यूएशन शुरू हुई है, तो वो जिस क्रॉसिंग पॉइंट की कैपेसिटी को 25,000 लोगों को हैंडल करने की थी, उसमें 3 दिन लगातार 3 से 4 लाख लोग मौजूद थे, जिसमें 3.5 लाख के करीब यूक्रेनियंस थे, बाकी कम लोग थे। तो क्यू बहुत लंबी हो जाती थी। जब क्यू लंबी होती थी तो ये स्टूडेंट जो कि बसों में जिनको हम भेज रहे थे, ये इम्पेशेंट हो जाते थे, और इम्पेशेंट होकर ये कहते थे आगे थोड़ी दूर तो जाना है, हम पैदल चले जाते हैं, जल्दी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। एम्बेसी ने कभी इनको बड़ी ताकीद के बावजूद ये खुद उतरे, चल पड़े, और जब ये सख्त ठंड में अपने आप को इन्होंने एक्सपोज किया, और फिर जब ये उसकी हैजर्ड्स में से गुजरे हैं तो ये एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे पहले, फिर एम्बेसी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमें कोई प्रोवाइड नहीं किया। एम्बेसी ने तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेट की थी, प्रोवाइड की थी। जहाँ पे इन्होंने एम्बेसी की बातचीत को नहीं माना, हमारे जो इनको हदायत दी थी उनको तोड़ा है, तो फिर इनके ऊपर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आई हैं। आई एम्पैथाइज विद देम, यंग बच्चे हैं, जवान हैं, अपनी मर्जी भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो एकदम ब्रेक डाउन भी कर जाते हैं। वो हमने ब्रेक डाउन देखा उनका, जो कि नहीं होना चाहिए था। और हमारी कोऑर्डिनेशन जहाँ जहाँ रही है, जिन बच्चों ने हम पे हमारी बात को माना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जे आप अगर हैंडफुल बच्चों को देख लेंगे जिनको हुई हैं, अभी हमने रात को जो 2 बसेस अरेंज की थी, निकाली हैं, 200 के करीब स्टूडेंट थे, उन्होंने हमारी बात को माना, और हम उनको पोलैंड पे बॉर्डर पे जो उसमें बहुत रश था, उसको हम 100 मीटर्स तक लेके गए हैं बस को, ताकि वो उनको वहाँ से क्रॉस किया गया उनको, और वो जल्दी भी क्रॉस करके। तो गोया साबित ये हुआ कि काम हो रहा है, और जो लोग फंसे हुए हैं कसूर दरअसल उन्हीं का है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डॉक्टर आदिल नजम से हम बात कर रहे होंगे, अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या वाकईतन हर बहरान को हमारे सर के ऊपर
بڑی سختی سے ٹوٹنا ہوتا ہے یا ہم کچھ اقدامات کر بھی سکتے ہیں اور پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کس قسم کے بنائے کہ مغرب خفا نہ ہو اور ہمارا بھرم بھی باقی رہے؟ بریک کے بعد ڈاکٹر عادل نجم بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا اس بحران کے اندر، نہ صرف ہم نے اپنی جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بھی توازن میں رکھا، بلکہ جو دوسرے معاملات ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کا ایشو ہے بہت بڑا، ان کو بھی ہم نے صحیح ٹیکل کیا۔ لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو چاہے چین میں سے طلبہ کو نکالنے کا معاملہ ہو جب کووڈ ہوتا ہے، زائرین کو ہم اندر لانے کا معاملہ ہو ایران سے کووڈ کے دوران تب بھی، اور اب یوکرین کا ہم نے دیکھا، سم ہاؤ جو بحران ہیں وہ ہمیں اوور ویلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتے آفیشیل مینجمنٹ سے۔ اس پہ ذرا میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا۔ دیکھیں میرے خیال میں کارنامہ ابھی کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ مشکل کام ہے اور نہ صرف پاکستان کے لیے مشکل کام ہے، کہیں بھی جنگ ہوگی تو یہ سب کے لیے مشکل کام ہوگا۔ کووڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور جب خصوصاً ہم نے دیکھا کہ چین میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ چین نے فیصلہ کیا کہ جی ہم بالکل بند کر رہے ہیں، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، تو اس سے جو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات پہنچی۔ یوکرین کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں تقریباً 80,000 بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ان کی ایک اکنامک پلے تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ شاید بھارت کے ہیں، نائجیریا کے ہیں، موراکو کے سیکنڈ ہیں، آذربائیجان کے، ترکمانستان، یہ میرے خیال میں 5 بڑے ملک ہیں اور اس میں پاکستان بھی ہے۔ تو ایک تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام اسٹوڈنٹس جب نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی باٹل نیک بنتا ہے۔ وہاں ہماری سفارتکاری ہو یا دوسرے ممالک کی سفارتکاری ہو کہ اگر ہم ان کو جلدی سے لا نہیں سکتے، کم از کم ان کو محفوظ جگہ پہ لے جانا، ان کے جو سٹریس لیول ہے اس کو کم کرنا، کیونکہ بہت سارا جو کرائسس میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو سٹریس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ملک سے باہر ہیں، آپ گھر سے دور ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو سٹریس مینجمنٹ ہے یہ اٹ سیلف از اے میجر تھنگ، اینڈ آئی تھنک یہ مشکل ہے، لیکن اب ہمیں یہ بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ ایسے مواقع آتے رہیں گے انفارچونیٹلی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک تو بحران کا بالکل آپ نے درست فرمایا، مشکل حالات ہیں، اس بحران کے کیس میں میرے خیال میں جو پیشین گوئیاں تھیں وہ کافی واضح تھیں۔ امریکہ میں سے پیشین گوئیاں آ رہی تھیں کہ اٹیک ہونے والا ہے، روس کے اپنے مینوورز تھے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنی بڑی فوج بارڈر پہ 3 جگہ پہ اکٹھی کی ہے تو وہ سبزیاں بھیجنے کے لیے تو نہیں کی ہوگی، اٹیک کرنے کے لیے کی ہوگی، اور پھر ہر ایمبیسی کی اپنی اسیسمنٹس ہوتی ہیں، انٹیلیجنس کی اپنی اسیسمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں، تو ہماری اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، تو لیکن ابھی بھی ہمیں درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہے میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اتنی بڑی وارننگ ٹائم میں اور 1500 2000 اسٹوڈنٹس کو نکالنا، کتنی فلائٹس آپریٹ کرنی تھیں ہمیں نکالنے کے لیے، تو نمبر تھوڑا سا کم ہے دوسرے ممالک کی نسبت، اور ہمارا رسپانس ٹائم کا وقت جو تھا وہ ذرا زیادہ تھا۔ جی رسپانس ٹائم کا بھی زیادہ تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی، اور سفارتکاری میں بھی میرے خیال میں بہتر ہو سکتا تھا، لیکن آئی ڈو تھنک کہ کوشش ضرور کی گئی ہے، ہم نمبرز آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ جہاز لے کے واپس ملک لائیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو جو بالکل آئی آف دا اسٹارم ہے، جس طرح ان کا کیپٹل ہے کیو، وہاں سے نکال کے پولینڈ کے بارڈر کے قریب لے جائیں یا پولینڈ میں لے جائیں، تو اس قسم کا اٹ ہیز ٹو بی پرو ایکٹیو۔ اور میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ ہماری سفارتکاری جو ہے وہ آئندہ بھی پرو ایکٹیو رہے گی، کیونکہ مجھے اندیشہ یہ ہے، اندیشہ کیا انفارچونیٹلی اب تو لگتا ہے کہ دنیا جا رہی ہے، دس ول ناٹ بی دا لاسٹ انسیڈنٹ، تو کم از کم ہم اس قسم کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنا لیں کہ جس طرح ٹریول ایڈوائزریز ہوتی ہیں، جس طرح اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی تاکہ انفارم پہلے سے کر سکیں کہ یار اگر آپ 2 ہفتے پہلے نکل جاؤ گے تو شاید وہ بہتر ہو، اور اپنے بھی جو پروسیسز ہیں ان کو ہم بجائے اس کو ہمیشہ ہنگامی طور پہ کریں، اگر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیسز میں یہ آ جائے تو آئی تھنک دیٹ ول بی انفارچونیٹلی یوزفل، کیونکہ دنیا جہاں جا رہی ہے دس ول ناٹ بی دا لاسٹ ون۔ ذرا دوسرے بڑے معاملات پر بھی آپ کی رائے لیتے ہیں، کیونکہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں سے بہت زیادہ امریکہ میں سے روس کے ساتھ ٹیکل کرنے کی سفارتکاری ہو رہی ہے، لیڈ بھی کر رہا ہے، اس مرتبہ یورپ بھی آپ کو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوئفٹ کا سسٹم ہے جس کے ذریعے بینکنگ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر یورپین یونین نے پہلا سٹینڈ لیا، اگرچہ امریکی صدر یہ کہہ رہے تھے جی کہ جب تک یورپینز اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ یورپین ممالک زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سوئفٹ کے اوپر بھی سٹینڈ لے لیا، آئسولیٹ بھی کیا، سینکشنز بھی لگائیں، ایک بڑا بحران ہے، تو آپ کو
پیوٹن جو ہے ان اے وے آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ بہت سے لوگ نہیں کھڑے ہیں. چین کی بات ہو رہی ہے لیکن چین نے بھی ابھی تک کوئی بہت واضح پالیسی کا اعلان نہیں کیا کہ چلیں آپ ہمارے سسٹم کے ذریعے پیمنٹس لے لیں. ہمارا جو دورہ ہے اس کی وجہ سے بڑی ایک یہاں پر بحث چھڑی ہے کہ کیا ہم بن گئے روس کے شطرنج کی چالوں میں سے ایک مہرا کہ اس نے ہمیں استعمال کیا جب ہمارا پرائم منسٹر موجود تھا, تب اس نے وہ اٹیک کیا یہ بتلانے کے لیے کہ ایک نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر میرے پاس موجود ہے, میرے سے ہاتھ ملا رہا ہے اور میں ٹینک یوکرین میں بھیج رہا ہوں. تو ذرا میں وہاں سے آپ کے اسیسمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے یہ تمام معاملات کیسے لگتے ہیں؟ یار بہت سارے اس میں امپورٹنٹ آپ کے سوال ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پیوٹن صاحب کی جو مووز ہیں وہ اگر سرپرائزنگ نہیں بھی ہیں, کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے بلکہ کئی سالوں سے یہ جو تھا تنازع جو ہے یوکرین کا, اور وہ بار بار کم از کم 2015 سے سگنل دے رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میرا اس کو میں اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہوں. سو اگر وہ سرپرائزنگ نہیں بھی تھا تو سرپرائز کم از کم اس کے ایگریشن میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ فوجی انہوں نے بھیجے, لیکن جس اگریسونیس کے ساتھ اس وقت فوجی کاروائی ہے, آئی ڈو تھنک دیٹ ہیز ٹیکن پیپل بائی سرپرائز انکلوڈنگ مائی سیلف. میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ پیوٹن ول ڈکلیئر وکٹری, کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ تم نے کر لیا, اب آئی ایم پروون رائٹ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یا غلط پیوٹن اسمیلز فیئر. ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت ویسٹ بالعموم, امریکہ بالخصوص جو ہے وہ ایک ویکنس کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے, اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی, انٹرنیشنل پہ. تو اگر میں نے کوئی اسٹرانگ موو کرنی ہے تو وہ میں ابھی کر لوں. اب جب یہ ہاکس کھیلیں گے نا گیم آف چکن, تو اس میں سٹیکس امیجیٹلی بڑھ جاتے ہیں. آپ نے سوئفٹ کا ذکر کیا, سوئفٹ از اے میجر موو. کسی نے اگر کبھی پیسے باہر سے ریسیو کیے ہیں یا بھیجے ہیں تو دے نو کہ سوئفٹ والا جو ایکشن ہے وہ باقی تمام سینکشن سے کہیں زیادہ اس کی ایک ویلیو ہے, کیونکہ نہ صرف وہ کچھ افراد کو ٹارگٹ کرتا ہے, وہ اکانومی کو اور عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. وچ مینس کہ کوشش یہ ہے کہ رشیا کے اندر ہی پیوٹن کے خلاف جو ہے ایک لہر چلائی جائے. اور یہ بڑا دلچسپ ہے, بس اس میں اضافہ کرتا جاؤں آپ کے پوائنٹ میں کہ امریکہ کے بعد روس جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے سوئفٹ کو استعمال کرنے والا. بالکل بالکل بالکل. ان اے وے کولڈ وار کے بعد جس تیزی سے وہ گلوبل اکانومی کا حصہ بننے تھے ایٹ این انڈیویجول لیول, اولیگارکس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, تو یہ ایک اہم ضرب ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں جو پہلی سینکشنز ہیں اس سے زیادہ اہم ہے. ایک اور خبر جو میرے خیال میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یورپ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم یوکرین کو ہتھیار بھیجیں, اینڈ دیٹ ٹو فار یورپ از این امپورٹنٹ موو. جی اب یہ نیٹو کے فورسز بھیجنے کا ایکویولنٹ نہیں ہے, لیکن اٹ از مچ گریٹر دین عموماً جو یورپ کرتا ہے. اب اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ہیز اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس وقت جو ہے, میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیوٹن نے ویٹ کر رہے تھے کہ عمران خان آئے تو میں اٹیک کروں. ٹھیک. ان اے وے آئی تھنک پیوٹن نے اس وقت تو ہاتھ ہولا رکھا. مجھے ڈر یہ تھا کہ یا تو پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی ایسی بڑک آئے گی یا کوئی ایسی بڑی بات آئے گی کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اسپین, یا یہ کہ پیوٹن صاحب جیسے ہیں he will corners into something میٹنگز میں یا دوسرے میں. وہ نہیں ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پیوٹن صاحب کو جب کارنر کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا دیکھو ملک تو میرے پاس آ رہے ہیں جیسے پاکستان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مائی سینس ہے کہ پاکستان کو یہ اس وقت کوئی جیت ہے نہ ہار ہے, لیکن بہت مشکل ایک دور ہے پاکستان کے لیے, جو ہمیں ثابت قدمی سے اس پہ ریاکٹ کرنا ہوگا. ثابت قدمی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں سائیڈ نہیں لیں گے. دس از دا ٹائم ٹو پروو اٹ. اور دیٹ مینس کہ ہر لفظ پھونک پھونک کے, ہر قدم پھونک پھونک کے, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ویسٹ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ پاکستان رشیا کی سائڈ پہ. ڈر مجھے کئی بار یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑک مارنے کے چکر میں یہاں ایسا نہ فیل کروا دے آئیدر رشیا کو یا یو ایس کو کہ پاکستان جو ہے وہ سائڈ لینے کے چکر میں, بیکاز, اور اس میں پاکستان کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز لاسٹ پوائنٹ, بیکاز یہ کولڈ وار نہیں ہے. I am convinced and many people are convinced کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جس میں ملٹی پولر, جس میں جیسے آپ نے بالکل درست کہا چین اور روس جو ہے بے شک امریکہ کے دونوں خلاف ہوں گے. That does not mean کہ وہ ایلائی ہیں. یہ ایک ری شیپنگ ورلڈ آرڈر ہے جس میں پاکستان جیسے ممالک کو کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس چودھری کے ساتھ ہیں یا اس چودھری کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. بولو طلعت حسین کے ساتھ
آج ختم ہوا. کل دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.